शो में। बदनवानी मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट, नैब इजलास में अहम फैसले। औकाफ फराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट, शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने असलम रईसानी के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी। लियाकत कायम खानी की दूसरी तिजोरी भी खुल गई, नैब को फ्रंटमैनों की तलाश। एशियाई तरक्याती बैंक ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सहमान खान। आज नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ है। इस इजलास में जो मेन स्टोरी तो जो इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं, 7 इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं। इनमें एक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी अप्रूव हुई है। औकाफ की जमीन में इलीगल अलॉटमेंट का यह केस है जो चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये अप्रूवल दिया गया इस इंक्वायरी का। असलम रईसानी के खिलाफ कहा जा रहा है कि एक रेफरेंस की मंजूरी, फाइल करने की मंजूरी रेफरेंस की दी गई है बाय चेयरमैन नैब। लेकिन यहां जो जिक्र इस प्रेस रिलीज में है, जिस रेफरेंस 2 रेफरेंस का जिक्र है, उसमें सर फहरिस्त ईडन हाउसिंग के हवाले से भी बड़ा अहम डेवलपमेंट है, जहां 25 अरब रुपए का जो डॉक्टर अमजद वाला स्कैंडल है, ईडन हाउसिंग वाले, जहां विक्टिम्स हैं उनके कई सैकड़ों की तादाद में, जो हाउसिंग सोसाइटी के 25 बिलियन रुपीस का ये स्कैम है, 25 अरब रुपए का स्कैम है। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी है और चेयरमैन नैब ने आज इस प्रेस रिलीज में फिर कहा है जी कि बदनवानी के खात्मे के बगैर मुल्क सही तरक्की नहीं कर सकता। 71 अरब की रिकवरीज है 22 माह में नैब की, 71 बिलियन रुपीस जो हम कहते हैं जी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही, तो ये नैब की प्रेस रिलीज में कोटेड है। 71 अरब रुपए की नैब ने रिकवरीज की हैं। और इसके अलावा ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के मामलात इस वक्त नैब ये केसेस एफबीआर को फॉरवर्ड कर चुका है। ये नैब की प्रेस रिलीजेस हैं। उसके साथ साथ आज आपको बताएं कि लियाकत कायम खानी की दूसरी तिजोरी वो नैब ने खोल ली है। लियाकत कायम खानी एक्स-डीजी पास है और दूसरी तिजोरी खोलने के साथ साथ 6 ऐसे मुबैना फ्रंटमैन हैं जिनकी तलाश है, जिनका ताल्लुक पाक एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से और केएमसी के दीगर महकमों से है, जिनकी तलाश इस सोने देवरात है, 20 प्लॉट्स और दीगर मालियात से पहले बरामद हो चुकी हैं। तो अब फ्रंटमैनों की तलाश है इस वक्त नैब को लियाकत कायम खानी के। और इसी तरह से आपको बता चलें कि असलम रईसानी के खिलाफ जैसे हमने कहा कि एक रेफरेंस मंजूर हुआ है, इसकी तफसीलात में मजीद प्रोग्राम में बताएंगे आपको। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है, इसकी डिटेल्स में भी हम प्रोग्राम में जो आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे। हम इंट्रोड्यूस कराते चलें, हमारे साथ असद खरल साहब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर रहे हैं। फौज न्याजी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में साथ मौजूद हैं। जनाब इरफान मेमन साहब एपीएमएल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रोग्राम में साथ हैं। और आफ्ताब जहांगीर साहब रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तमाम मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खरल साहब, ये जो आज हुई है रेफरेंसेस मंजूर, कुछ बड़ी कुछ छोटी, जो हमने बताया इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं, आगे होने क्या जा रहा है खरल साहब, इतलात क्या है? इस नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट लिस्ट में कौन है नैब की जो अहम रिडार में है इस वक्त, क्या आपकी इतलात है खरल साहब? एक तो थोड़ा सा बहुत सारी आपने इंतहाई मुख्तलिफ वक्त में बहुत सारी चीजें जो एलेबोरेट कर दी। जी जी जी। इस हवाले से मैं अगर 2-4 चीजें जो आपको बता दूं कि नए जो लोग हैं, कौन कौन नैब का जो रिडार पे आ चुके हैं, ये आने वाले हैं। एक तो पूरी मैं लिस्ट दे देता हूं और कहेंगे तो पूरी इनके एलिगेशन देता हूं। इनके अलावा जो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नहीं हुए डिस्कस, अगले शहर के उससे अगले में बाकायदा रेगुलर इंक्वायरियां बन जाएंगी। एक तो वो वाली सुबरात जो बड़े बड़े लोग हैं। दूसरा, आपने जो असलम रईसानी साहब की बात की, एक एक करके थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, असलम रईसानी साहब जब वजीर आला बलूचिस्तान थे तो उनके भाई जो लश्करी रईसानी साहब थे, तो यार मोहम्मद रिंद जो है उनके साथ कबीले की आपस में इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई जब हुई, कुछ मकान इनके मसमार हो गए, इनके जो मुजारिन जो थे काम करने वाले, तो कुछ जो वाटर कोर्सेज थे वो खराब हुए। तो गवर्नर जो बलूचिस्तान थे वो भी, तो इनके भाई ने 14 अगस्त को गालबन, मुझे वो लिस्ट है, नैब बलूचिस्तान में केस भी पड़ा है, 84 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। किसने लिया? दरखास्तदार लश्करी रईसानी थे, उनके भाई, और देने वाले थे असलम रईसानी, और अपने आप को दे रहे थे। होम डिपार्टमेंट से लेके, जिसको एक चीफ सेक्रेटरी ने उसके ऊपर कर दिया, होम डिपार्टमेंट ने उसको तब्दील करके, और फिर साथ लिस्ट बनाई गई एक, यानी वहां पर यह मामला था। नैब का जो अफसर उसने बताया, जब सारी हमने चीजें उठाई, ये गवर्नर के पास एक लिस्ट ले गए कि इतनी बतखें हैं, इतने घोड़े हैं, इतने घर हैं, इतना ये चीज है, इसका 84 करोड़ एस्टीमेट बनता है। लिहाजा वो लिस्ट नीचे भेजी गई। उसी लिस्ट के मुताबिक तहसीलदार वगैरह को जब नैब ने बुलाया
تو وہ یعنی ان کی تو گائے وغیرہ جو مہنگی ہونی چاہیے تھی تو وہ پیسوں کے حساب جب ریکنسائل کر رہے تھے ان کا اچھا پھر گائے لگا رہے تھے 10,000 کی اور بطخ کا پتہ نہیں کتنا ریٹ لگایا گیا اس طرح کر کے. یعنی وہ جو ان کی ذاتی لڑائی تھی اس کے اوپر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو 84 کروڑ روپیہ دے دیا اور اوپر سے بلنڈر کیا. جو وہاں ان علاقوں میں بارڈر پوسٹ ٹوٹے تھے وہ بھی سرکاری خزانے سے بنائے گئے. تو لہٰذا ایک ارب کا یہ ہوا. 24 ارب کا میگا کرپشن کے اندر جو باہر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ان کے ساتھ ایک فراڈی نے فراڈ کر کے دبئی لے گیا لوٹ کے مال. یہ سارا ہو گیا. پھر اس کے بعد نئی لسٹ آپ سن لیں. سعید مہدی صاحب, نواز شریف صاحب کے ہردل عزیز, ایگمور کیس, آج کل میں ان کی بھی انکوائری اتھورائز ہو جائے گی. جو SNGPL میں بھی رہے بورڈ میں چیئرمین, نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, ان کے آگے پورے اباجداد. وہ نیب کراچی میں معاملہ ہے, آگے سن لیں. آپ نے لیاقت قائم خانی کے فرنٹ مینوں کی بات کی. ایک اور جو خورشید صاحب کے فرنٹ مینوں کی تفصیل جو چل چکی ہے, اس کے علاوہ نئی جو آنے والی چیزیں وہ سن لیں. ان کے فرنٹ مین ہے سریش کمار. میریٹ ہوٹل آپ نے دیکھا, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, اس کے ساتھ 4 ایکڑ 32 کنال کمرشل اراضی, 5 ارب کی ویلیو. سریش کمار وہ بے نامی ہے. خورشید شاہ صاحب کے میں نہیں کہہ رہا, وہ نیا بتائے گا. یہ کل کو سامنے چیزیں آ جائیں گی. تقریباً 30 ارب کے خانچے ہیں. پلازے ان کے کتنے ہیں, 10 سال پہلے وہ کیا تھے. اور خورشید شاہ صاحب کے جس طرح باقی لوگ, عمر جان نے 8 کنال میں گھر بنا دیا پیلس. وہ تو میٹر ریڈر اور ٹیلی فون آپریٹر, ان کا والد انکم ٹیکس انسپیکٹر, MNA کی تنخواہ کو وزیر کو ضرب تقسیم کر دیں, کھائیں پیئیں کچھ نہ, ہوا کھائیں تو اربوں روپے کے جو سارے معاملات آ گئے. ان کے نام کچھ نہیں ہے. عمر جان اینڈ کمپنی, ان کا کھاتا ڈھول لیں. نواب اینڈ سن, خورشید شاہ کا کھاتا آ گیا. اس کے بعد آ جائیں KPK میں تو حلیم عادل شیخ صاحب کا سن لے. وارداتیں سنتے جائیں اور میچ فکسنگ سنتے جائیں. وہ نون لیگ کی حکومت ہو, وہ PTI کی حکومت ہو, میچ فکسنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, کہیں نہ کہیں اوپر نیچے کہیں نہ. اب مجھے یہ بتائیں, خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے, اومنی گروپ کے حوالے سے, یہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. جب چودھری نثار دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ خورشید شاہ صاحب کی فائلیں کی بات ہے, میرے سامنے آئے, وہی فائلیں کھلی تو نیب حرکت میں آیا, ایک اچھا چیئرمین آیا, تو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ورنہ تو وہ قمر زمان چودھری نے بند بھی کر دیا تھا کیس. اور جج چیخ اٹھا تھا انصاف عدالت کراچی کا کہ اتنی ایویڈنس, اور آپ کہتے ہیں کیس واپس لینا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے جب واپس لینا, قانون میں کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں, تو سندھ ہائی کورٹ میں جا کے اس لیے کر لیا. ٹھیک ہے, بڑے نام ہیں کرل صاحب, یہ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہے جو ساری ہو رہی ہیں. میں ایک ایک کر کے اور دیگر پینل سے رابطہ جہانگیر صاحب, ابھی ہم یہ جان رہے ہیں فرنٹ مینوں کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے نیب کو. کرل صاحب ڈیٹیلز ہی بتا رہے ہیں اس وقت. لیاقت قائم خانی سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. گھر دیکھا آپ نے ماشاءاللہ, تجوریہ بھی ایک کھلی, دوسری کھلنی ہے. آپ MNA ہیں سر, اور یہ اس وقت DG پارکس, کیا آپ کو لگتا ہے DG پارکس اتنے اثاثے کس طرح سے بنے, کیا ہوا, یہ کیا آپ کے علم میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے پچھلے 70 سال سے پاکستان ایک لوٹ کا مال کا وہ بنا ہوا تھا کہ جس کا جن چاہ رہا تھا وہ لوٹ رہا تھا, اور پھر بڑا معزز بھی تھا, بڑا اپنے آپ کو VIP بھی بناتا تھا. دیکھیں ابھی جو تجوریاں کھلی, سنا ایک تجوری کے ساتھ تو کوئی ڈرامہ کر گئے, کوئی ہاتھ ہو گیا, وہ کھولی تو خالی نکلی, بعد والی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں موقع مل گیا ان کو تجوری خالی کرنے کا. لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں, میں ہر ایک سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ احتساب کر لیں کہ جی آپ نے جب یہ جاب شروع کی, کسی نے بھی XYZ, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, میں نے جاب شروع کی تو میں کیا تھا, میرے بارے میں اگر معلومات لینی ہے تو میرے حلقے سے پتہ چل جائے گا, میرے لوگوں سے پتہ چل جائے گا, رشتہ داروں سے پتہ چل جائے گا میں کیا تھا اور میں نے اس 30 سال میں کتنا کمایا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں, میں نے اکثر یہ بات کی کہ 1 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے تو 50-60 ہزار روپے تو میں خرچ کرتا ہوں گا نا. صحیح. تو 50,000 روپے اگر میں نے بچایا تو میں نے 30 سال میں کتنے پیسے بچا لیے. لیکن اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ بولتا ہے میں خاندانی رئیس ہوں. صحیح. لیکن یہ جو بات اس وقت ہے جہانگیر صاحب, سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو سارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے, اسد خالد صاحب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں, چیئرمین نیب کر رہے ہیں, بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ PTI کا اس میں کردار کیا ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر غوث نیازی صاحب بھی موجود ہیں. اس سے پہلے ان سے پوچھوں, آپ کے نزدیک سوال یہ اٹھتا ہے کہ PTI از بیہائنڈ نیب, اور وہ ایک تو پولیٹیکل ول تو دے رہی ہے لیکن وہ ہی لسٹ بتاتی ہے کہ کس کو گرفتار کرو کس کو نہیں کرو. یہ تاثر کیوں PTI کے بارے میں؟ دیکھیں میں بڑی ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جی پک اینڈ چوز ہے, بلکہ اداروں کو کام کرنے دیا جانا چاہیے. کیونکہ اگر آج ہم نے یہ کیا تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو پھر ہم چاہتے ہیں, میں
کیونکہ اس نظریے کے ساتھ آیا تھا پارٹی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کہ ایک تبدیلی کی بات کریں. اگر وہ تبدیلی ہم نہیں کر سکے تو یقیناً یہ ملک بھی کا مایوس ہوگا, قوم بھی مایوس ہوگی, اور کل ہم خود اس پریشانی کا شکار ہوں گے. تو چور چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, کہیں کا بھی ہو, چور چور ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میں اس بات پر اپنے قائم ہے. لیکن پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی بھی اور نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یہ سوال ہے. غوث نیازی صاحب, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی میں اکراس دا بورڈ چل رہا ہے معاملہ سارا, نیب کی حد تک تو ٹھیک ہے, کیا پی ٹی آئی کا آپ کو کیا اس میں کنڈکٹ کیسا لگتا ہے؟ غوث نیازی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی, ہمارا شکوہ یہی ہے, ہم نے کبھی احتساب سے یہ نہیں کہا کہ احتساب نہ کیا جائے, سب کا کیا جائے, ہماری ایک شرط ہے, اور اکراس دی بورڈ ہو اور احتساب ہوتا نظر آئے, اور اس میں احتساب میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھو ہماری لیڈرشپ پہ ٹھیک ہے, اگر ان میں کوئی کرپشن کیا ہے, کیس ہونے چاہیے, مقدمے چلنے چاہیے, ہم اس پہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں چلنے چاہیے. لیکن یہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے, سب پہ چلنے چاہیے. اگر ایک پارٹی پہ چل رہے ہیں, پوزیشن پہ چل رہے ہیں, گورنمنٹ کی پارٹی پہ نہیں چل رہے, تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اور لوگ اب تک اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ احتساب کو لوگ صحیح نہیں مان رہے, کہ یہ ایک سیاسی بورڈ نہیں ہے اور یہ صحیح شفاف نہیں ہے. اب دیکھو احتساب کی وجہ سے ملک میں جو بزنس ہے وہ ختم ہو گیا, انویسٹمنٹ کی ایک فضا ہوتی ہے, اس میں لوگ باہر سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی آتی ہے, لوگ ترقی کرتا ہے. ہمارا ملک کیوں پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے؟ بزنس کمیونٹی کو کیا اعتراض ہے؟ مہنگائی کی شرح دیکھ لیں یا ترقی کی شرح دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی دیکھ رہے ہیں. نہیں آپ آپ اگری نہیں کر رہے اس آرگومنٹ سے, بزنس کمیونٹی کا کام روکا. نہیں, بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا میں, اس آرگومنٹ کو اگری نہیں کرتا. میری بات مکمل ہو لینے دیں, آپ فرما لیں. میری بات یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو آج اوقاف کی زمین کا کیس بنا ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اوقاف کی زمین بھی امبیزل ہوئی یا اس پر لینڈ فراڈ ہوا ہے, یہ عجیب سی بات ہے سننے میں, اور یہ کیس بن چکا ہے اور اب اس میں تحقیقات ہو رہی ہے. عجیب سی سینس کہ اوقاف کی زمین بھی نہیں چھوڑی شہباز شریف صاحب نے, یہ کیوں کیا؟ بالکل اس کی دیکھو جی, بالکل آپ کریں اس کو, یہ ان کا حق ہے, حکومت کا حق ہے, نیب کا حق ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرے. جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی فراڈ ہوا ہے یا کوئی انلیگل ہوا ہے, تو اس کو ہم تو اس سے حساب بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم تو گزشتہ 2 سال سے سزائیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. آپ دیکھو عدالتیں اگر ملک میں آزاد ہیں تو عدالتوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک الزام لگا کہ جی اس پہ اتنی کرپشن کی ہے, حمزہ شہباز کو پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں اس کو پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہے. اسے نیب نے 85 دن ان اپنے پاس رکھا اور پھر اب جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں, ان کو ملا کچھ نہیں ہے. یہ خالی الزام لگا دینے سے یا میڈیا ٹرائل سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ملک کی اکانومی چلے گی, نہ لوگ اب ماشاءاللہ سیانے ہیں, لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. جو موجودہ حکومت نے پروسیس شروع کیے ہوا ہے, جو اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اثر ملتا ہے, اور لوگ نیب سے بدظن ہو گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھو ہمارے پہ کیس کرپشن کے, آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہم نے کی ہے, نواز شریف نے کی ہے, خان نے کی ہے. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب پہ کوئی کرپشن کا آج تک ایک پیسہ ثابت نہیں ہوا. جو بھی سزائیں ہوئی ہیں وہ ایزمپشن پہ ہوئی ہیں. مریم نواز کو بھی ایسے کیا کہ ابھی شہباز شریف کو جو کیسز پہ گرفتار کیے کہ آشیانہ, اب اس قسم کا احتساب ہے کہ نیب بلاتی کسی اور کیس میں, صاف پانی کیس میں بلایا اور آشیانہ کیس ڈال دیا اور ان کو ادر کر دیا, اور 5 مہینے وہ جیل نیب کے پاس رہے. وہ تو عدالتی پورا پروسیجر ہے جس پہ سے گزر رہے ہیں وہ لوگ, اور عدالتی پروسیجر ہے جس میں سے گزر کے معاملات سارے اس میں ثابت. میرے کہنے کی بات ہے جی بھائی, میرے کہنے کی بات ہے, الحمدللہ آج تک کوئی ثابت نہیں ہوا. آج تک کوئی ہمیں جو اگر سزا صرف نواز شریف کو ملی ہے تو صرف اس میں ازمپشن پہ ملی ہے. اور ایک بات میں آپ کلیئر کر دوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو نائل قرار دیا تھا اس کے پاس پہ کہ فلیگ شیئر کیس میں بغیر میاں صاحب کی انوالومنٹ لگتی ہے, لیکن ٹرائل کورٹ نے اس کہا کہ میاں صاحب پہ اس میں کوئی لینے دینا نہیں ہے. تو ابھی ہمارے پورے کیسز کورس میں چل رہے ہیں, جب بھی تو ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, جب فیصلے ہو جائیں گے اور جب سزا ہو جائے گی سپریم کورٹ تک سزا مینٹین ہوگی, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے چوری کی. ان سب باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی اسد کھنل صاحب میں بتا رہے تھے کہ سعید مہدی کا بھی نام اس میں آ گیا ہے اور نواز شریف صاحب کے سیکرٹری کے طور پہ کہ انہوں نے کیا کیا, لیکن یہ ان سب باتوں سے ایسا لگتا ہے. کھنل صاحب ساتھ ہیں تو کیا یہ پریس ریلیزز ساری پریس ریلیزز ہوتی ہیں؟ نام کے آنے سے نہیں ہوتا جب تک ثابت نہ ہو. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کچھ نہیں ہو رہا, نون لیگ کہہ رہی ہے کچھ ثابت نہیں ہو رہا. اسد کھنل صاحب پریس ریلیزز تو آ رہی ہیں لیکن
اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں آگے جا کے پروسیکیوشن. جی احسان سینئر پولیٹیشین ہے سینیٹر غوث نیازی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ ذرا بتانا پسند کریں گے جو ٹیٹیاں جتنی بھی لگی ہیں اس میں کوئی جعلی ٹیٹی کا ذکر تو نہیں آیا؟ جتنے لوگ ہیں کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ اربوں روپے کا پیسہ کیا بینکنگ میں جو بھی ہے یہ پکڑا گیا ہے؟ کیا لوگ جو ہے وہ سارے جو موجود نہیں ہیں, کیا بینکوں میں وہ پیسہ آیا نہیں ہے؟ کیا اربوں روپے کے جو چیزیں ہیں وہ ساری سامنے نہیں آ گئی کہ کس طرح 5 ارب باہر سے آیا جو ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ بینک ریکارڈ بول رہا ہے. یہ میں یا آپ میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ چاہے آپ 20 ارب کا الزام لگائیں, وہ الزام ہی ہوتا ہے جب تک کورٹ میں آپ ثابت نہ کریں. آپ کورٹ میں ثابت کریں نا. بات کرتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے والے سے سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ میرا جہانگیر آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ذرا بتانا پسند کریں گے جو حلیم عادل شیخ صاحب تھے جو ان کے ابھی پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں, پہلے وہ کاف لیگ میں تھے, 2 ایڈوائزری تھی, 253 ایکڑ ملیر اور گناب کی جو 30 سالہ لیز جعلی بنائی اور اس کے اندر کمپنیاں جو بنائے سارے منی لانڈرنگ کی. جون 2018 میں اینٹی کرپشن کے آئی او نے ڈاکومنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ 2.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہے, یہ سارا 2 نمبر فراڈ ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یہ معاملہ جون 2018 میں سارے ڈاکومنٹس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں یہ نیب کو جانا چاہیے. آپ نے دیکھا شور جس طرح خورشید شاہ صاحب قومی اسمبلی میں ڈال کے تو بلیک میل کرتے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت کو, اور اسی وجہ سے ایان علی والا کیس بھی آپ نے دیکھا. خیر صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھوں اس سے پہلے کہ یہ کیس اینٹی کرپشن میں ہے. خیر صاحب یہ کیس اینٹی کرپشن میں ہے جو آپ بتا رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب والا. آپ ڈیٹ لے لیں, میچ فکسنگ کی بڑی اہم آپ کو خبر دے رہا ہوں. طوفان بات سنیں, اینٹی کرپشن میں نہیں ہے کیس, بات ذرا سمجھیں کیس کیا ہے. اینٹی کرپشن میں 1 سال پہلے 1.25 سال پہلے جون میں انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اینٹی کرپشن کمیٹی 1 میں یہ کیس رکھا جائے اور نیب کو ریفر کیا جائے کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے. مجھے یہ بتائیں سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ چیف سیکرٹری اس کمیٹی کا ہیڈ ہے, چیف منسٹر اس کا بگ باس ہے. تو یہ میچ فکسنگ کہاں ہو رہی ہے؟ نیب میں کیس میں کیوں نہیں جا رہا؟ اس کے اوپر کمیٹی کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میچ فکسنگ ہے. اب یہ نہیں کہہ ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اس وقت عرفان احمد صاحب آپ سے مدد بریک کے بعد آ کے آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا جانیے صاحب بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے سر. اس بریک کے بعد آتے ہیں تو بڑے اہم معاملات سامنے آ چکے ہیں کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو سلیکٹو ہو رہی ہے, بڑے اہم سوالات ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس کا ذکر ہوا ہے. اس بریک کے بعد کچھ تفصیلات اور ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اب بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک اور انکوائری اپروو ہوئی ہے, اور یہ انکوائری جو اپروو ہوئی ہے یہ اوقاف کی زمین کے اوپر مبینہ جو ایک امبیزلمنٹ ہوئی ہے, زمین میں قبضہ ہوا ہے, یا جس طرح سے زمین کی الاٹمنٹ ہوئی ہے, لیگل الاٹمنٹ, اس کے خلاف اپروو ہوئی ہے. اسلم رئیسانی کے خلاف جو اس وقت ریفرنس منظور ہوا ہے. آج بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان تمام وکٹمز کے لیے ہیں جو ایڈن ہاؤسنگ کے ہیں. ان کے لیے 25 ارب روپے کے جو وکٹمز ہیں اس کے خلاف ڈاکٹر امجد کے خلاف جو دیگر ملزمان کے خلاف ایک ریفرنس نیب چیئرمین نیب نے منظور کیا ہے. دیٹ از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اسکیم کے حوالے سے. اور ان تمام چیزوں میں ذکر آ گیا جی حلیم عادل شیخ صاحب کا, اسد خلیل صاحب نے کر دیا ہے. آفتاب جہانگیر صاحب میں چاہوں گا آپ کا رسپانس پہ عرفان احمد صاحب سے بات سمجھائیں کہ آپ کا کیا رسپانس ہے اس پہ بتائیں نا سر. یہ تو آپ کی پالیسی ہے, سب کا احترام ہونا چاہیے. کے بارے میں اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ میچ فکس ہے, اسپیسیفک پوائنٹ ہے کہ میچ فکس ہوا ہے. صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح تحقیقات ہونی چاہیے جیسے نواز شریف کی ہو رہی ہے, زرداری کی, خورشید شاہ کی, ملک جس کی بھی ہے. اگر حلیم عادل شیخ میری پارٹی کا ہے, میرا لیڈر ہے, میرا دوست ہے, لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے جیسے سب کو ملتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن سر ایسا ہو رہا ہے سر. یہ تو ان کا کام ہے نا اداروں کا. پھر خلیل صاحب کے مطابق تو نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے چیف سیکرٹری کی کمیٹی آگے اس کو نیب کو ریکمینڈ کری تو کوئی پیپلز پارٹی سے میچ فکس ہے کیا؟ وہ ان کا میچ فکس ہوگا, پھر یہ کمپلین نہ کرے نا پیپلز پارٹی والے. عرفان احمد صاحب آپ کا کمنٹ اس پر کیا ہے کہ جو سارا عمل احتساب کا چل رہا ہے اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ سلیکٹو اور یہ بڑا اسموتھلی جا رہا ہے اور اس پر جو اعتراضات ہیں غلط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ دیکھیں 4 بنیادی چیزیں بڑی ضروری ہیں کوئی بھی
آپ حکومت چلا رہے ہیں, آپ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی بزنس بھی کرتے ہیں تو اس میں ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں مشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر آپ کا ایکشن پلان ہوتا ہے. اب یہاں پہ نہ ویژن نظر آ رہا ہے ابھی تک, کہ ویژن یہ ہے کہ آپ جو ہے ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو ریاست مدینہ کے لیے ویژن تو بہت اچھا ہے, ساؤنڈ بھی اچھا ہے, لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ خواب جو عمران خان صاحب نے دیکھا ہے وہ پورا ہو جائے. مشن ان کا یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے گریبانوں پکڑ کے وہ جو پیسہ ہے وہ واپس لے کے آنا ہے, جو آج 1.25 سال کے اندر ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنانا ہے. مجھے لگتا ہے اللہ کرے کہ میری پوری جو ہیں دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ کرے ہو جائے. ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا, روڈ میپ پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ جو 35 سال کا اسٹیٹس کو تھا, کیا خان صاحب اتنا آسان سمجھتے تھے کہ ان کو اتنی جلدی سے وہ ان تمام چیزوں سے نکال کے وہ باہر آ جائیں گے؟ نہیں, پاسبل نہیں ہے. نیچے بیوروکریسی کے اندر پرابلمز ہیں, 10 پرابلمز ایسی ہیں کہ جس کو اس وقت خان صاحب کی حکومت فیس کر رہی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں یہ کیسز کیا نیب, جس طرح نیب تو ٹھیک ہی چل رہا ہے, کیا پی ٹی آئی کا اس میں کچھ نہیں سر, نیب بھی آپ نہیں, میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں نیب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو کام کر رہا ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, ہماری پوری سپورٹ نیب کے ساتھ ہے, اور احتساب اپنے منطقی انجام تک جانا چاہیے. کل نیب کے ہاتھ سے وہ تیجوری نہیں کھلی جس کو گھر جانی پڑی واپس, اور وہاں پہ جانے کے بعد وہ تیجوری کھلی, تو اس کا مطلب سم تھنگ از ان سائڈ اسٹوری, کچھ ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر پردہ ہے. بات یہ ہے کہ کام وہ ہونا چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہے. ملک کے لیے 1.25 سال کے اندر جو 50% جو اکائی آپ کی جو اس وقت نیچے ہے غربت کی لکیر کے نیچے, وہ جو ہاتھ اٹھا کے عمران خان کے لیے دعا کر رہے تھے, وہ آج اپنا جھولی اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے. وہ اس لیے کہ آپ نے نیچے گراس روٹ کے لوگوں کو جینے کا حق چھین لیا ہے, آپ نے ان سے بزنس لے لیا ہے, آپ نے ان کو ساتھ. آپ دیکھیں ایک عام آدمی آپ پوچھیں کہ اپنے پروگرام میں کبھی عام آدمی کو بلائیں, آپ ان کو پوچھیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر کیسے سروائیو کر رہا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کی فیس بھر رہا ہے, وہ کیسے ہیلتھ پالیسی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 5 ہی ہب ہے کراچی کو آپ نے کچرا یہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ علی زیدی پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر ہیں اور اٹھا رہے ہیں کچرا, پھر کے سی کے اندر جا کے 2 کروڑ روپے لے کے کچرا وہاں سے اٹھا کے یہاں ڈال رہے ہیں. بھائی آپ نے 71 ارب روپے جمع کیے, جو آپ نے جو یہاں پہ ابھی ایمنسٹی اسکیم دی, 50 ارب روپے آپ کو کراچی نے دیا. آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ کچرا. تو اس مین کہ آپ کی ٹیم, اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زبردست وہ اپنی ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کیا فردوس عاشق اعوان کا کل کا متنازع بیان آپ نے سنا؟ فیصل واڈا کہتا ہے 10 دن کے اندر نوکریاں مل جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی منسٹر ہیں آج جو باتیں کر رہے ہیں, آج وہی باتیں ان کو یو ٹرن کر کے ان کے سامنے آ رہی ہیں. گورننس کے اوور آل ہولسٹک اس میں آ جاتی ہے جو ایشو, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی پہ اگر اسپیسیفکلی جو آج کیسز اپروو ہوئے ہیں اس پر چونکہ بات ہو رہی تھی, آپ مجھے میں یہ کہ آفتاب صاحب نے ایک بات کی نا, میں نیازی صاحب آپ کا بھی اوپینین اس پہ پوائنٹ آف ویو دیں, کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں میری ان کی اپنی ذاتی پالیسی ہے سر آپ کی, ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی میں نیازی صاحب؟ اکاؤنٹیبلٹی ہمارا جھگڑا یہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی سب کے ساتھ نہیں ہو رہی. اب دیکھو نا عالم جبہ کیس میں جو پرویز ہٹک کا جو تھا اس کو فائل کر دیا, نیب نے فائل کر دیا, اور اب آپ قانون ایسا لا رہے ہیں, نیب کے جو قانون میں ترامیم کر رہے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ جب ایک دفعہ نیب سے فائل بند ہوگی دوبارہ نہیں کھول سکتی. تو اپنے لیے وہ سارے راستے جو ہے نا بند کرتے جا رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ تاکہ ہمارے خلاف دوبارہ کیس نہ کھل سکے. اور مجھے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کوئی بندہ صرف کرپشن کی ہے, 6-7 سال تو پی ٹی آئی نے پی کے میں حکومت کی ہے. ذرا اس بی آر ٹی اور پشاور کا کوئی حساب دے دیں, پشاور کی جو میٹرو ہے اس کا حساب دے دیں, کس نے کرپشن کی ہے, وہ تو سپریم کورٹ کی وجہ سے سٹے ہے نا اس کی انویسٹیگیشن پہ. بی آر ٹی کے جو پشاور والی ہے کورٹ کا سٹے ہے, شاید اس وجہ سے وہ انویسٹیگیشن نیب نہیں کر رہا. لیکن یہ آپ کا تاثر جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں سلو ہے کیسز. نہیں, کے پی کے میں جو کرپشن ہوئی ہے تب دیکھا کیسز جو کہ 27 ارب کا تھا 100 ارب پہ پہنچ گیا ہے.
اب جس نے کتنی نیگلیجنس ہے، مطلب یہ کرپشن میں آتی ہے نا، ظاہر ہے ٹک پیکس لیے سب کچھ کیا کہ ایسی جگہ بنائی کہ یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی. تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی یہ تو عام جو ڈرائنگ ماسٹر ہوگا یا کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا کیسے اس طرح بنائے گا. انہوں نے کرپشن اپنا ککس پہ تو کرپشن اور کمیشن لے لی، اس کے بعد ان کے حوالے کر دی، وہ جیسے بناتے گئے. ظاہر ہے اس نے بھی کچھ پیسے بچانے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. معلوم جب کا کیس ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہی کیسز ان کے وہی ہیں جو نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب جیل کے اندر ہیں اور وہ آرام سے کابینہ کے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور 200 ارب کی میرا بچہ اسکول جائے وہ پڑھے نا، اور مجھے یہ آرگیومنٹ دے کہ جی وہ بچہ بھی تو نہیں پڑھ رہا تو میں بھی نہیں پڑھ رہا. اور بھائی آپ کے اوپر الزامات ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پر الزامات ہیں آپ ثابت کر دیں آپ بے گناہ ہیں. آپ یہ کہنا کیا کہ جی ہم پر تو ہیں، ہم تو چور ہیں، آپ بھی چور ہو، یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا. آرگیومنٹ یہ ہے کہ جس کے اوپر نیازی بھائی جس کے اوپر بھی کوئی الزام ہے وہ اپنا الزام صاف کر دیں کہ جی میرے پر آپ نے لگایا. ابھی جیسے بتایا ہاؤسنگ کا اسکینڈل ہے، ایسے بے شمار اسکینڈل ہے اس ملک کے اندر. ہم اسی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سرکاری افسر جو ہے ترقی کرتے گئے. ایک چیز آپ نے نیازی صاحب کہی تھی شروع میں پروگرام میں، آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا یا سلو ہو گیا. میں اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم اس پر آپ سب کے پارٹیسپینٹس کے اوپینین لے سکیں. نیازی صاحب کا یہ اوپینین، عرفان احمد صاحب کیا واقعی میں کاروبار یہ کیونکہ پریس ریلیز ہے اس میں مجھے کوئی کاروباری نام تو نہیں، اس میں سارے سیاستدانوں کے بیوروکریٹس کے نام ہیں جن کے خلاف کرپشن منظور ہوئی ہے، انکوائریز یا ریفرنسز منظور ہوئے ہیں. اس سے کاروبار ٹھپ ہوا ہے کسی کا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرفان احمد صاحب آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہی ہیں. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ کے حالات دیکھیں. ایکسپورٹ فیصلہ آباد پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. یہاں پہ آپ کوئی بھی بزنس اٹھاتے ہیں چاہے وہ پراپرٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں، میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں، میں بتاتا ہوں. پہلے کرپشن ہوتی تھی بغیر وضو کے، اب وضو کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کیا بات؟ تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کرپشن رک چکی ہے، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن رک چکی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کرپشن کرتے تھے تو کاروبار چلتا. تو آپ نے کرپشن کا رونا رو کے پوری دنیا کے اندر جو بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں آج بھی آپ کے ارد گرد وہ بزنس مین نظر آ رہے ہیں، وہ گنتی کے لوگ ہیں. 441 آئٹم میں آپ کو بتاتا ہوں، 441 آئٹم ایسی ہیں جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے اس کو بین کر دیا اور آپ نے موقع دے دیا اسمگلنگ کرنے کا ان دو لوگوں کو جو یہاں پہ آکے کارٹل بنا کے وہ ریٹ لے کے آ رہے ہیں. آپ جب لوگوں کو جوریا بازار دیکھیں، آپ میڈیسن مارکیٹ دیکھیں، آپ کپڑا مارکیٹ دیکھیں، آپ جہاں بھی جائیں، آپ ایک عام آدمی آپ کا بزنس دیکھیں. میں ایکسپورٹر ہوں، میں خود ایکسپورٹر ہوں. پاکستان دنیا کا 10% ایکسپورٹ کرتا تھا، آج 2% نہیں کرتا. کرپشن کے خلاف انکوائریز اور ایکٹیویٹی کرنے سے کیا کاروبار ٹھپ ہوا؟ جو میرا سوال ہے بیسکلی. دیکھیں کاروبار ٹھپ ہوا ہے، اس پہ تو کوئی میں نے ہوا ہے کافی امپیکٹ پڑا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیا کرپشن کے خلاف کارروائی کرنے سے پڑا ہے؟ یہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتساب اپنے منطقی انجام تک جانا چاہیے. جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو اس کا احتساب لینا پڑے گا. مگر کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھتے ہیں، کیا اس کا امپیکٹ کیا اس کا امپیکٹ آپ نہیں سمجھ رہے کہ ایک بزنس مین پہ آ رہا ہے. بزنس مین آج آپ اپنے چینل دیکھ لیں، آپ اپنے چینل میں سے جو 50 لوگ کام کر رہے تھے آج اس میں سے 20 نکال چکے ہیں. آج آپ ایک فیکٹری دیکھیں اس میں 200 آدمی کام. میں جو سوال میں یہ نہیں پوچھا کہ ریسیشن آیا ڈاؤن ٹرن آیا کون ہے، وہ تو سب کو پتا ہے ہر انڈسٹری میں. کرپشن کی کاروائیوں سے یعنی کرپشن کے خلاف آپ کے کرپشن کرنے والے کون تھے؟ آپ کے کرپشن کرنے والے یہی لوگ تھے جو آج بھی وزیر اعظم کے نظر آ رہے ہیں. میری سمجھ میں بات میں آپ کو لاجک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس مطلب آپ اس بات کو کہو کہ پورا پاکستان آپ نے روڈ میپ نہیں دیا پورے پاکستان کا کرپٹ ہے، اس کی کرپشن بند ہو گئی تو کاروبار بند ہو گیا. تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جو کرپشن کا رونا جس پہ آپ مینڈیٹ لے کے یہ پاکستان کے اندر بھائی میمن صاحب غلط آرگومنٹ. آپ یہ کہو کہ سارا بزنس مین چور ہے، اس کی چوری رک گئی تو چور کہاں سے ہو گیا؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے مہنگائی سے؟ بزنس مین کو چوری کے راستے کس نے دیے؟ پھر آپ نے دیے نا، آپ کی حکومتوں نے دیے نا، جو پچھلی حکومتیں جو بھی تھی. آپ بتائیں جنرل مشرف کا دور تھا، وہ دور آپ مجھے بتائیں وہ تاریخی دور کیوں تھا؟ آپ ایز اے بزنس مین بتائیں. اس کے ریپرزینٹیٹو ہو تو آپ اس کے ریپرزینٹیٹو آپ اس کی بات کر رہے ہو تو میں آپ کے اوپر تنقید جمہوریت یہ تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مشرف کا دور اٹھائیں
اس میں آپ ایک چھوٹے طبقے کے لوگوں کو اٹھائیں. دیکھیں گراس روٹ پہ اس وقت سر آپ ماضی کو یاد نہ کریں, ابھی تو ابھی کے حال پہ ہم آتے ہیں نا. دیکھیں تو ابھی کے حال کو آپ ملاتے تو آپ یہ کہہ رہے کرپشن پتہ ہے 27 روپے میں ڈالر میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں تو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو پہ نیازی صاحب, یہ بات نیازی صاحب زرداری صاحب نے پہلے کی تھی کہ معیشت اور یہ جو نیب ہے یہ ساتھ نہیں چل سکتا. اب یہ میں اس وقت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی. آپ نے بھی کچھ اس طرح کی بات, آپ اس کو ایلیبریٹ کریں, کیا بات تھی یہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اس پر یہاں پہ بھی کافی بحث ہوئی ہے. نیازی صاحب ایک بریک کیا ہمیں کہا جا رہا ہے, تو اس بریک کے بعد آپ سے یہ ہم ایلیبریشن لیتے ہیں. شارٹ بریک. اہم ترین سوالات ہیں جی کہ یہ پریس ریلیزز سے بزنس ایکٹیویٹی پر کوئی امپیکٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے یا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, بڑا اہم سوال ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. آج نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کے اندر کچھ اہم انکوائریز اور ریفرنسز کی منظوری ہوئی ہے. میں نے کرپشن ڈرائیو کا کنیکشن کیا ہے, جو بزنس کمیونٹی کا ایک نام اس ریفرنس سے پہلے یہ ایڈن ہاؤسنگ کے جو ڈاکٹر امجد کا نام ہے, اور ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے جی کہ یہ اس وقت افتخار چودھری صاحب سے ان کا ریلیشن شپ ہے, سمدھی والا. پھر ان کے بیٹے مرتضی امجد جو ہیں وہ آلریڈی ہم نے دیکھا تھا کہ اریسٹ بھی نیب نے ان کو کیا تھا. اس کے علاوہ اس میں ہمیں زیادہ تر بیوروکریٹس کے نام نظر آ رہے ہیں, پولیٹیشینز کے نام نظر آ رہے ہیں. اس کا بزنس ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کرنے نو ڈاؤٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے, اور اس کے لیے بہت سے فیکٹرز پریویل کر رہے ہیں, کرنسی ڈیپریسیشن اور یہ تمام چیزیں مل کر اس کو سلو ڈاؤن کر رہی ہیں. کرپشن کا اس میں جو اینٹی نیب کی کاروائیوں کو کتنا کردار ہے. تو میں پہلے, کیونکہ میں بریک سے پہلے کہہ گیا تھا نیازی صاحب آپ سے, تو مجھے آپ ہی نے یہ سر پوائنٹ اٹھایا تھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کریں کہ کیسے ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو, اور آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے اس سے اسپیسیفکلی. نیازی صاحب دیکھیں جی, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف سب ہیں, ہم سارے چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے, اور کرپشن جو ہے, کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی ملک کی معیشت آگے نہیں جائے گی, ہمارا اس پہ ایمان ہے. لیکن ہمیں جو اعتراض ہے وہ کرپشن کے طریقہ کار پہ ہے کہ کس طرح کرپشن جو ہے روکی جا رہی. ڈنڈا لے کے جو وزیر اعظم صاحب جو ہے سب اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں, سب لوگوں کے پیچھے, سب سیاستدانوں کے پیچھے. اس سے تو جو بیچارے چور نہیں تھے وہ بھی اپنے آپ کو چور سمجھ لگے کہ کل ہمارے پہ الزام نہ لگ جائے. اب دیکھو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایل این جی کے پلانٹ تھے, وہ شاید خاکہ عباسی ہے, وہ اندر ہے کہ ایل این جی پلانٹ میں گھپلے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی کک بیکس لیے ہیں, اور اس میں دوسرا مفتاح اسماعیل ہیں, اور اس میں جو ہے وہ دو ادارے جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں. آج وہی ادارے جو ہے وہ 300 ارب میں گورنمنٹ بیچنا چاہ رہی ہے, اس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے. آخر وہ منافع بخش ادارے ہیں نا, کوئی آج تک ان کو کوئی نہیں ملا, لیکن وہ بیچارے اسی جرم کے اندر آج میں خیال 4-5 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیل بھگت رہے ہیں. اور جس بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, وہی بات ہوئی تھی کہ طریقہ کار کے, کہ جس طرح مفتی اسماعیل کے گھر چھاپا مارا گیا, یا جس طرح خورشید شاہ کو پکڑا گیا, یا جس طرح شاید خاکہ عباسی کو گرفتار کیا گیا کہ سڑک موٹر وے کے اوپر سے پکڑ دیا, یا مریم نواز کو والد کے سامنے پکڑا گیا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. کتنے بڑے چور تھے. مریم نواز تو اپنے والد کو جیل میں کھانا دے رہی تھی, اور جو جیل کے باہر کو گرفتار کیا جا سکتا تھا, لیکن اور اس کا اس کے ٹائم جو ٹائم میں 3 بجے انہوں نے نیب عدالت پیش ہونا تھا, 1 بجے آ کے گرفتار کر لیا. اب ایسے کریں گے تو لوگ سمجھیں کہ اس کو ایلیبریٹ تو کر دیا. اب یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار سے, میں بھی کہہ رہا ہوں جی طریقہ کار میں آگے پیچھے غلطیاں ہو سکتی ہیں. طریقہ کار سے اگر مریم نواز ہے, مطلب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس ہونے سے کیا کسی نے اپنا پلانٹ میں چور نہیں ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا ہے, اگر اس پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے تو اس میں کیوں خوف پیدا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے کار سے ایک بزنس مین, ایک انڈیویجول, ایک انٹرپرینیور, ایک انویسٹر کے اندر کیوں خوف پیدا ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو, یا نہیں ہو رہا تو؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ گرفتار کرتے ہیں, اس سے تصور یہ ملتا ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے, اس میں کس وقت بھی کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. عام جو بزنس بندہ ہے وہ بڑا اس لحاظ سے
اور پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے جب اس کو پتہ چل رہا ہے، اور پھر حکومت کی لیکن مجھے نیازا یہ فرمائیں، ابھی جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. ابھی یہ لیاقت رحم خانی ڈی جی پارکس ہے، اس کے گھر سے جو باتھ روم کے اندر بیڈ لگا ہوا ہے اور جو فوٹیجز ملے ہیں، اربوں روپے کے اثاثے ملے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی ڈرا ہوگا بزنس مین اگر ایماندار ہوگا؟ بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ اس ملک کے اندر قانون آ رہا ہے اور اس ملک کے اندر ایسے کرپٹ اور چور عناصر جو ڈی جی پاس ہو کے اربوں روپے کی جائیدادیں بناتے ہیں وہ کنجے میں آ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے. تو اس سے تو کانفیڈنس، اگر میں انویسٹر ہوں تو میرا تو بڑھے گا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ کم کیسے ہوگا اس سے میرا کانفیڈنس؟ نیازی صاحب نہیں، وہی بات وہ یہ تھا طریقہ کار جس طرح تو اس کو کیا پھولوں پہ لے کے جائیں؟ مطلب کس طرح سے آپ مجھے بتائیں، اس کے لیے کیا کوئی اسٹیج بنایا گیا کہ آپ کو مطلب لیاقت ہے؟ میں کہتا ہوں اور خورشید صاحب کے گھر آپ گئے ہیں تو دیواریں پھلانگ کے گئے ہیں. دوسرا ابھی ایک اور خان صاحب نے بات کی تھی رئیسانی کی کو آپ نے سڑک میں موٹر وے سے سڑک سے اتار کے گرفتار کیا. کیا وہ ڈاکو تھا، چور تھا، بھاگا جا رہا تھا؟ پاکستان کا جو بھی قانون ہے اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے اربوں روپے ڈال کے لندن میں جا کے آپ گھوم رہے ہیں. اب تو آپ یہاں پہ بھی غریب ہو، وہاں پہ بھی غریب. کھرل صاحب آپ کو جس پر کہنا چاہ رہے تھے اسد کھرل صاحب کو، کیونکہ انسائٹ ہے نیب کی. اسد کھرل صاحب جی استفان مجھے بتا دیں کہ واقعی بزنس کمیونٹی وہ ضرور پریشان ہے. ملک ریاض ہو جس کے اوپر 2 مقدمات لاہور میں درج ہوئے، پی سی ایف پی ایل کی زمین کے پر قبضہ کرنے کا، بیریا ٹاؤن بنانے کا، اوقاف کا 2 FIR، وہ اس حکومت میں ان کے لیے پریشانی ہونی چاہیے. میاں منشا کے خلاف انکوائریاں، شاید چنیا سے 17 ارب کا اسکینڈل، نیپرا کا ڈائریکٹر پکڑا گیا، ان کو ضرور پریشان ہونا چاہیے. 9 ارب کی منی لانڈرنگ سینڈ گیمز ہوٹل خریدا، ان کے لیے پریشانی ہونی چاہیے. ملک ریاض جس کے جہازوں میں سفر مریم صاحبہ، حمزہ اور بلاول کرتے تھے، ان کے لیے پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ اب زین ملک اور ان کے خلاف نیب کراچی نے ریفرنس کر دیا ہے، یعنی ریکمینڈ کر دیا ہے. اس کے بعد مریم صاحبہ جو کہتی تھی مصوفہ، وہ خود آ کے آج تک کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. 1500 کنال کے ان کے نام ڈاکومنٹس مجھ سے لے لے، 1 ارب کی ان کے نام ٹرانزیکشن ہے مجھ سے لے لے، 5 ارب کی ٹی ڈی او کی تفصیل ہے مجھ میں. آج تک یہ نیاز صاحب بتائے ایک ٹی ٹی جعلی ہے مجھے بتا دیں. آپ کے بھائی آپ عدالت میں ثابت کریں نا، یہ کہ میڈیا ٹرائل آپ کر کے تو ایسے الزام تراشی کرتے ہیں تو آپ عدالت میں ثابت کریں. یہ 4-5 بینکوں میں یہ توڑے بھر کے لے جاتے تھے. پچھلی دیکھو 45 دن مریم نیب کے پاس رہی اور مریم نے کل کورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ 45 دن میں میرے سے یہ پوچھا جا رہا ہے. جی اچھا نیل صاحب، اگر میں آپ کو موقع دوں گا نیل صاحب، وہ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ ایک ساتھ آواز ہوگی تو صحیح نہیں رہے گا. آپ کو موقع دوں گا، میں بات کرتا ہوں. ذرا بات سن لیں، بات ذرا تھوڑا سننے کی ہمت رکھیں. پی ٹی آئی کی سن لیں. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ مالم جپا اسکینڈل میں پرویز خٹک اور موجودہ محمود خان ہے تو ان کو پکڑا جائے، ان کا جو بھی رول ہے. اعظم خان ہے، ان کو بھی نیب کو پکڑنا چاہیے. اب مریم نواز کے جو میڈیا سیل چلانے والے کرندے خاص ہیں، جو بادشاہ میں ڈائریکٹر میاں منیر فناس ہے، اور محمد عرفان ایڈمن میں جب 4 کروڑوں کے چلے، 1500 کروڑ کی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اینٹی کرپشن نیب نے معاملات لیے، بھاگے ٹپا سے جو مریم اور حمزہ کا سارا فنانسنگ کرتے تھے، اربوں روپے کے کنیکشن بنائے. آج اینٹی کرپشن نیب اس پہ کیوں خاموش ہے؟ میں ملک ریاض کے اوپر 2 FIR ہیں لاہور میں، ان کو اینٹی کرپشن کیوں نہیں پکڑ رہی؟ نیب کا ریفرنس زین ملک اور ملک ریاض 16 JIT کے ریفرنس میں موجود ہے. ان شاء ڈاکٹر میں پکڑا ہوا ہے تو اس میں کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ خورشید شاہ صاحب جو ہے ان کے جو فرنٹ مین ہیں، جن کے نام کا گھر ہے سارا، جو عمر جان ہے کمپنی. صاحب یہ مجھے بتا دیں ایسا صاحب، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، نواز علی صاحب نے کہا کہ طریقہ کار پر کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ باقی لوگ پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، لیکن اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ اس میں بزنس کہاں سے آ گیا؟ عمران خان نے سپلائی لائنیں کاٹ دی ہیں. عمران خان نے ملک ریاض، منی لانڈرنگ، اجبال زید احمد، میاں منشا، سارے سیاستدان بھی کاٹ دیے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہے. اکراسی وہ آج کی دور میں صبر کرے. 2 وزیر اعظم اندر ہیں، 2 اندر آنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں. 1 وزیر اعظم اندر سے ہوا ہے، قومی اسمبلی کا 1 لیڈر جو پچھلا اپوزیشن لیڈر پکڑا گیا ہے. اچھا کیونکہ صاحب آپ نے بات بہت ساری کری، میں دیگر پینل کی طرف بھی جاؤں اس بات کو لے کر. آپ نے کہا سپلائی لائن کاٹ دی عمران خان صاحب نے، وہ بڑی اہم بات ہے. اور ایک نقطہ کیونکہ آپ نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں، بزنس کمیونٹی کے بھی بڑے اہم نام آپ نے لیے ہیں کہ جو شاید پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے بھائی غوث نیازی صاحب ہیں آنریبل، وہ کہتے ہیں سر کہ طریقہ کار پہ اعتراض ہے. آفتاب جہانگیر صاحب آپ سے پہلے پوچھوں گا،
انہیں یہ گرفتاری پر اعتراض سے زیادہ طریقہ کار پر اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں اس سے لوگ خوفزدہ. آپ ایک بزنس مین, آپ کا بھی کوئی پروفیشن ہوگا نا آفتاب جان کے ساتھ, اس طریقہ کار سے کہ آپ ڈرتے ہیں. پی ٹی آئی کو سائڈ میں رکھ کر بتائیں, ایز اے بزنس مین مجھے بتائیں, آپ کو ڈر لگتا ہے اس کو دیکھ کر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, دیوار پھلانگ کے اندر جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, کسی والد کو بیٹی کے سامنے گرفتار, بیٹی کو. آپ کی بات صحیح ہے. آپ یقین کریں میں تو بعض دفعہ رات کا دروازہ بھی کنڈی لگانا بھول جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میں اپنے آپ کو, اور جس کسی کو بھی اگر کسی نے چھوٹا سا بھی جرم کیا تو اس کی رات کی نیند اڑ جائے گی, اور اگر جس نے نہیں کیا تو اس کو بہترین نیند آئے گی. میں آج ابھی پھر آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی سے لے کے کوئی, میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے فیوچر کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا ہوں, اور میں وہی پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. کنڈی کھول کے وہ سوئے گا نا جو اس کے پاس یا تو کچھ ہوگا نہیں یا پھر اس نے کچھ کیا نہیں ہوگا غلط. بس جس کو خوف ہوگا چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو, میں تو دوسری پارٹی کی بات, کمیونٹی میں اگر ہے یا کوئی بھی ہے, اگر اس نے ٹیکس کی چوری کی ہے, تو اگر کسی نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو وہ اس کو خوف آئے گا. اس کو ڈر نہیں لگے گا کوئی دیوار پھلانگ کے گرفتار ہو رہا ہے یا وہ کس طرح سے ہو رہا ہے, وہ گاڑی چلتے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں, بالکل. میں آپ کا لاسٹ کمنٹ اگر آپ سے کچھ کرنا چاہیں. دیکھیں میں یہاں پہ عوامی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پورا پروگرام نیب کے نظر کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے جو اس وقت حکومت کی جو پالیسی ہے, اس میں 5,500 جو ہے وہ ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اگلے سال کے بجٹ کا. 170 ارب روپے میں نے دیکھا ہے کہ 170 ارب روپے کا کلیکشن کیا ہے. اگر 11 مہینے پہ جاتے ہیں تو 1820 ارب روپے ہو جاتے ہیں. اس 1820 ارب روپے کو اگر وہ ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے تو پھر وہی 3,500-4 ہزار ارب روپے کا جو شفل ہوگا وہ پھر نئے ٹیکسز کی مد میں آئے گا. یہاں پہ ایک FMU ہے, یہ فیڈرل یہ فائنینشیل مانیٹر یونٹ ہے ان کا, جنہوں نے 300 کیسز دیے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کہ جو کہ منی لانڈرنگ کے کیس ہیں. کیا ان کو ہاتھ لگانے میں کوئی ہاتھ جل جاتے ہیں؟ ان کو پکڑیں اور ان سے وہ پیسہ لے کے آئیں. اس میں وہی بیوروکریٹس ہیں, اس میں وہی لوگ ہیں جو آج بہت سارے لوگ گورنمنٹ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں. اس پہ بزنس مین بھی ہیں. میں ایز اے بزنس مین میں کہتا ہوں اگر وہ بزنس مین کرپٹ ہے اس کو بھی پکڑے. یہ پاکستان کے اندر احتساب اپنے منطقی آپ نے